अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़ियाद बलोच। सामीन, खबरें मेरे पास दो है। एक तो ये है कि कुछ लोग इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं, अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो रहे हैं, और एक शख्स है कि वो दस्तबरदार नहीं हो रहा, जिससे सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी, 24 जनवरी 2024 की ये सुबह है। शदीद ठंड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। पूरे मुल्क में जनाब जिस्म को जमा देने वाली हवाएं चल रही हैं, और बहुत सारी परवाजें, 39 परवाजें रोक दी गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जनाब एक अडियाला जेल है, और उसमें उसकी एक बैरक में एक कैदी मौजूद है, जिसको आज से कुछ अरसा पहले टांग में गोलियां मारी गईं, और वो शदीद तकलीफ का शिकार रहा। लेकिन आज जब उसकी उम्र 31 बरस हो गई है, तो आज उसकी कैद का 171वां दिन है। इस 171वें दिन में उसके साथ क्या बीत रही है, उसकी टांग की क्या पोजीशन है, क्या इत्तलात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और उनको हॉस्पिटलाइज करने के हवाले से क्या सोचा जा रहा है, क्या सूरत हाल, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ बात करते हैं जनाब कि बहुत सारे लोग दस्तबरदार हो रहे हैं। ऐसे में 2-3-4 लोग हैं जो अब तक सामने आ चुके। राजा रियाज ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया, अपने बेटे को मैदान में उतारा। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये भी साबिक पीटीआई के रहनुमा थे, और वो मैदान छोड़कर भाग गए, वो अब इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे। इसके बाद देखा जाए, फवाद चौधरी ने बाइकआउट कर दिया, और अब फिर जावेद हाशमी साहब की भी बातें हो रही हैं। ये 4 रहनुमा हैं, चारों किसी न किसी तौर पर साबिक पीटीआई के रहनुमा रह चुके हैं, लेकिन उनमें स्लाइट सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले राजा रियाज, उसको नजर आ रहा है कि उसका जो नाम है वो एक गाली बन चुका है, वो बेवफाई की अलामत बन चुका है, वो अय्यारी और मफाद परस्ती का निशान बन चुके हैं। इस वजह से खुद को मैदान में नहीं उतारा, अपने बेटे को मैदान में उतार रहे हैं। दूसरी तरफ फयाजुल हसन चौहान है, जो शायद समझते थे कि शायद उनकी जो चर्ब जबानी है वो शाह से ज्यादा, शाह के जब वफादार बनेंगे तो उनको घास डाल दी जाएगी, लेकिन ये घास नहीं डाली गई। सूरत हाल ये है कि अपने पराए सब उनसे नफरत कर रहे हैं, उनकी जुबान ही उन्हें ले डूबी है। और आज पोजीशन ये है कि उन्हें आईपीपी में मौजूद होने के बावजूद अहमियत नहीं है। दूसरी तरफ नून लीग, जिससे आईपीपी का इत्तेहाद हुआ है, वो उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पीटीआई के लोग तो वैसे भी इंतजार में है कि 8 फरवरी आए और वो फयाजुल हसन चौहान को निशान इबरत बनाए। ऐसे में उसने इलेक्शन लड़ने से भी इनकार कर दिया है। लेकिन 2 किरदार और हैं। एक है फवाद चौधरी। फवाद चौधरी पहला शख्स है जिसने इलेक्शन का बाइकआउट किया है। अब तक जितने भी लोग हैं, किसी ने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। दस्तबरदार हुए लेकिन बाइकआउट नहीं किया। दस्तबरदार ये होता है कि बंदा उस जो प्रोसेस है इलेक्शन के प्रोसेस को, उसको तस्लीम कर रहा होता है, लेकिन खुद वो उससे बाहर निकल जाता है, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन जब आप बाइकआउट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस टोटल प्रोसेस, पूरे अमल को आप तस्लीम ही नहीं करते, आपके उस पर एतराजात होते हैं। तवक्को ये की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन का बाइकआउट करेगी, और जो सर्कमस्टांसेस पैदा किए गए वो इस तरह के थे कि इमरान खान को मजबूर कर दिया जाए कि वो इलेक्शन का बाइकआउट करे। इमरान खान पर 200 मुकदमात, उनके सारे साथियों की गिरफ्तारी, उनके अहम रहनुमाओं पर मुकदमात, एक की जमानत के बाद फिर मुकदमात, ये वो सारी सूरत हाल थी कि जो नाकाबिल कबूल होती। कोई और शख्स होता तो बहुत पहले हिम्मत हार चुका होता। लेकिन इमरान खान साहब को इस हवाले से तजर्बात हैं, कम से कम 2 तजर्बात हैं। एक तो 1985 में जब गैर जमाती इंतखाबात हुए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने उनका बाइकआउट कर दिया था, और उनका खमियाजा वो अब तक भुगत रहे हैं। आज 38 साल बाद भी उनके वो जख्म जो है वो ताजा हो जाते हैं। इसी तरीके से इमरान खान को भी एक मरतबा एक्सपीरियंस हुआ। 2008 के जब इलेक्शन हुए तो मुशर्रफ के खिलाफ उस वक्त बाइकआउट किया इमरान खान साहब ने, और उस वक्त नून लीग और बल्कि तमाम सियासी जमातों का बाइकआउट का ऐलान किया गया था। लेकिन आखिरी वक्त में नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में आ गए, लेकिन इमरान खान साहब चूंकि इनकार कर चुके थे, वो अपने कागजात फाड़ चुके थे, वो दोबारा नहीं आए, और उनको सियासी तौर पर उसका नुकसान उठाना पड़ा। इस मर्तबा वो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन को बिल्कुल लेजिटिमेसी दे दी जाए, उनको बिल्कुल जनाब
اختیار دے دیا جائے کہ جس طریقے سے مرضی وہ کریں اور اس کے خلاف ایک ریکارڈ پر بھی احتجاج نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری نے ایک ریکارڈ کم از کم ریکارڈ پہ لائے ہیں معاملات کو کہ یہ الیکشن درست نہیں. انہوں نے جو اپنی بائیکاٹ کی وجوہات بتائی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھ پر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے. میں اگر آئی پی پی میں موجود ہوتا، ان کا عہدہ قبول کر لیتا، تو مجھ پر کوئی مقدمات نہیں تھے. لیکن اب مقدمات کی بھرمار کر دی گئی، پھر مجھے جیل میں ڈالا گیا. جیل میں چلا گیا تو کوئی بات نہیں، میرا چھوٹا بھائی فراز چودھری میرے کاغذات جمع کرانے آیا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد میری اہلیہ متحرک ہوئی اور انہوں نے بھی اپنے کاغذات جمع کرائے، تو ان پر اعتراض لگایا گیا. جب سامنے آئے تو پتا چلا کہ ان پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنے 2 پلاٹ چھپائے ہیں، جبکہ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ان کے پلاٹ نہیں رہے. اور پھر جب انہوں نے پروب کیا، عدالت میں جا کر ان کو چیلنج کیا، تو پتا چلا جس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ان 2 پلاٹ کو ہبا چودھری اور یعنی فواد چودھری کے خاندان کی ملکیت ظاہر کیا گیا ہے، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا وجود ہی نہیں ہے، وہ خیالی ہے اور صرف کاغذوں میں موجود ہے، اور کاغذوں میں ان کو جناب 2 عدد پلاٹ دے دیے گئے. یہ سراسر ناانصافی تھی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں سے بھی آئے تو اب ہمارے لیے باہر نکلنا مشکل بنا دیا گیا ہے. ایسے میں نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے پورے خاندان نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا، اور یہ ایک پہلا بائیکاٹ ہے جو ریکارڈ پر آیا ہے. ورنہ صورتحال تو یہ تھی کہ یہ اس کا میکسیمم لیول پر بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اس کے جو پس پردہ مضمون مقاصد ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، لہذا اس کے باوجود عمران خان میدان میں موجود ہے اور اپنے جو بھی ساتھی ہیں ان کو وہ میدان میں متحرک کیے ہوئے ہیں، اور صورتحال ان کے حق میں جاتی دکھائی دے رہی ہے. اب ایسے میں حکمرانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو کیسے کنٹرول کریں. لیکن ایک اور دستبرداری آئی ہے، وہ ہے جناب ملتان سے جاوید ہاشمی صاحب کی. انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنا تمام سیاسی وزن عمران خان کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں. اب میں بطور کینڈیڈیٹ نہیں بلکہ میں ایک سیاستدان کے طور پر آواز اٹھاؤں گا، کیونکہ عمران خان کے ساتھ مسلسل زیادتی کی جا رہی ہے. اچھا، اس حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کی جو ٹوٹل پولیٹیکل لائف کو دیکھا جائے تو آج کل اگر انہیں کوئی صحت کے مسائل ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کے مرہون منت ہیں. جب یہ شریف برادران ملک چھوڑ کر بھاگے تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون کو سہارا دینے والا جیل میں موجود تھا اور وہ جاوید ہاشمی تھے، اور وہ ڈٹ کر کھڑا رہا. لیکن ان کے شریف برادران کی واپسی کے بعد جو ان کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا، جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، وہ ان کی صحت پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوئے. لیکن بہرحال جاوید ہاشمی کو دیکھا جائے تو ان کا پی ٹی آئی میں آنا ایک سیاسی غلطی تھا، اور پی ٹی آئی چھوڑنا اور دوسری بڑی سیاسی غلطی تھا. شاید وہ اب اس دوسری بڑی سیاسی غلطی کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب ان کی اولاد نرینہ نہیں، ان کی بیٹی ہیں، تو ان کا داماد جو ان کا سیاسی وارث ہے زاہد بہار ہاشمی، وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے باقاعدہ. ملتان سے وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. ایسے میں جاوید ہاشمی صاحب کا کسی اور پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کے مقابل الیکشن لڑنا ویسے بھی قرین قیاس نہیں تھا، اور انہوں نے آخر وقت میں آ کر بہترین فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں اگر میرے مخالف جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ این اے 149 میں ملک عامر ڈوگر ہے، اگر انہوں نے کہا تو میں ان کی الیکشن مہم بھی چلاؤں گا، لیکن میں اس الیکشن کی ناانصافی پر اپنا وزن عمران خان کے پلڑے میں ڈال رہا ہوں. اس کو بہت اہم تصور کیا جا رہا ہے، اہم خیال کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں پاکستان کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، اخبارات ہیں اور جو ویب سائٹس ہیں، اس میں تو ان کو مائنر جگہ دی گئی، لیکن جو انٹرنیشنلی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو یہ جاوید ہاشمی کے فیصلے کو بہت ہی اہم خیال کیا جا رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کر جاوید ہاشمی صاحب کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ سابقہ غلطیوں کو کس طریقے سے انڈو کرتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ زاہد بہار ہاشمی ہی کھڑے رہے اور عمران خان کے سچے سپاہی ثابت ہوئے تو جو ہاشمی خاندان کا ایک پولیٹیکل ورثہ ہے، نہ صرف اس کی حفاظت کریں گے بلکہ اس کو آگے بڑھائیں گے. آخری بات کرتے ہیں جناب کہ آج ہم سخت سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، لیکن
ایک اڈیالہ جیل میں ایک قیدی ہے جس کی عمر 71 سال ہے اور اس کے پاس اس وقت ہیٹر کی سہولت بھی موجود نہیں ہے۔ گزشتہ روز وہ جب عدالت میں آئے، اپنی بیرک سے نکل کر وہ کمیونٹی ہال میں، اڈیالہ جیل کے کمیونٹی ہال میں آئے، جو کہ ایک عدالت بھی ہے، تو اس میں وہ تھوڑا لنگڑا کر چل رہے تھے۔ صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جہاں مجھے ٹانگ پر گولیاں لگی تھیں ان میں تکلیف ہو رہی ہے۔ بعد میں انہوں نے اپنے اہل خانہ سے بھی بات کی اور بتایا کہ ان کو خاصی سوجن ہے، ورم ہے، رات کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہے، عبادت کرنے میں انہیں دشواری پیش آ رہی ہے، وہ صحیح طریقے سے نماز میں خاص طور پر اتحیات میں ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ تو ان کے اہل خانہ نے ان سے کہا کہ آپ اگر کہیں تو ہم اس کو عدالتی سطح تک لے جاتے ہیں اور آپ کو ہاسپٹلائز کر دیا جائے، ہسپتال منتقل کر دیا جائے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو۔ اس نے کہا نہیں، میری تکلیفیں بہت کم ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے کوئی کمزوری حکومت کی طرف جائے اور وہ یہ کہیں کہ شاید مجھے جو گولیاں لگی ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں تکلیف بہت زیادہ ہے کیونکہ شدید سردی ہے، اور جو بھی آرتھرولوجسٹ کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی ہڈی میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سردی آنے پر وہ اپنا احساس دلاتی ہے، اپنے ظاہر کرتی ہے، اور یہی صورتحال عمران خان کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ اپنی قوم کی خاطر، اپنے کاز کی خاطر، حقیقی آزادی کی خاطر اب بھی ڈٹا ہوا ہے، اور اگر چاہے اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، اس وقت وہ ذرا سی لچک دکھائے، یقین کریں وہ لوگ جو اس وقت چکر میں ہیں علیم خان کے، اس وقت جہانگیر ترین کے یا کسی اور کے چکروں میں بھاگے ہیں، اور فوری طور پر ان کا سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں، لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ منافقت ہوگی اور یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں، اور جب آپ حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے مشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو قیمت چکانا پڑتی ہے، اور اس وقت جو قیمت چکا رہے ہیں وہ عمران خان چکا رہے ہیں۔ اپنی آزادی کو انہوں نے جناب پس پشت ڈال دیا ہے، اپنی تکلیفوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، اس وقت پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے اور پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہوئے۔ دیکھتے ہیں کہ 8 فروری عوام کس طریقے سے باہر نکلتے ہیں اور اس ساری صورتحال کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں، اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے وہ کون سا تاریخی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ اگرچہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن اس وقت تک پوزیشن یہ ہے کہ جو کمپنی سرکار ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ تمام تر حربوں کے باوجود اس عمران خان کو جھکایا نہیں جا سکا، اس کا سر خم نہیں ہو سکا، تمام تکلیفوں کے باوجود وہ شخص ڈٹ کر کھڑا ہے۔ بہرحال میری دعا ہے اللہ تعالیٰ عمران خان کو مزید ہمت دے اور ان کی جو تکلیف ہے اس میں کمی کرے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔